सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। मेरी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के क़याम को 74 बरस मुकम्मल हो चुके और ये पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी है, 14 अगस्त 2021। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनके साथ मौजूदगी मेरे लिए इस वक्त बाइस मसरत और खुशकिस्मती है कि जिस वक्त पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इनकी उम्र 24 साल थी। 24 साल। और इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनने की जिद्दोजहद को देखा, जब पाकिस्तान बना तो क़याम पाकिस्तान के मराहिल को देखा, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान जिन चैलेंजेस से गुजरा इन्होंने उन चैलेंजेस को देखा, और ये जिन अहम सरकारी ओहदों पर तैनात रहे उन ओहदों से इन्होंने पाकिस्तान के उतार चढ़ाव को देखा। और इस वक्त शायद पूरे पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी शख्सियात होंगी, ढूंढने से भी शायद आपको मुश्किल से मिले, कि जिन्होंने जुडिशल सर्विस से अपने करियर का आगाज किया पाकिस्तान बनने से पहले, 1947 से पहले, जो पॉलिटिकल एजेंट रहे योब बलूचिस्तान में, डिप्टी कमिश्नर पेशावर, कमिश्नर कराची, कमिश्नर क्वेटा, चीफ सेक्रेटरी सिंध, एमडी पाकिस्तान टेलीविजन। अयूब खान के ज़माने को देखा, अयूब खान के साथ बहुत करीब रहे ये, यानी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, चूंकि ये फेडरल सेक्रेटरी का चार्ज इनके पास रहा और अयूब खान उन मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर इंचार्ज थे। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट गुलाम इस्हाक खान के एडवाइज़र रहे। मेरे साथ मौजूद हैं रोहिदाद खान साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी जी। खान साहब 98 साल से ज़्यादा माशाल्लाह इस वक्त उम्र के हिस्से से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप जैसे बुज़ुर्ग, उनका साया कौम पर सलामत रहे। खान साहब, ये जो आज़ादी की कीमत है वो क्या कीमत हमने अदा की? क्या ये आज़ादी को फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए? आज की जो नौजवान नस्ल 30, 35, 40 साल के उम्र में जो लोग हैं वो शायद समझते हैं कि ये एक फॉर ग्रांटेड चीज़ है आज़ादी, तो इसकी क्या कीमत अदा की हमने? मैं 14 अगस्त को हमें यकीन नहीं आता था कि अंग्रेज़ चला जाएगा इस मुल्क से। हमें ये भी हमारे ख्वाब व ख्याल में नहीं आता था कि एक ऐसा भी दिन आएगा ख़ानदान मुग़लिया के ज़वाल के बाद पाकिस्तान अपनी एक अलहदा मुमलिकत बनाएगा। हमें यकीन नहीं आता था जी। और मैं पेशावर में था, इतना जोश व खरोश है लोगों में जी, इतना जोश व खरोश है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जी। मैंने यूनियन जैक को नीचे आते हुए देखा। मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के झंडे को ऊपर जाते हुए देखा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन जी, जो मुहाजिरीन हिंदुस्तान से आ रहे थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा जी, मैं लाहौर गया हुआ था टॉन्सिलेक्टमी ऑपरेशन के लिए, तो वापसी पर
ہمیں بتایا گیا, میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ مین گیٹ سے آپ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے وہ لاشیں آ رہی ہیں. ٹرینز میں لاشیں اور شام کے وقت اللہ اکبر کی آوازیں سنائی دیتی تھیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی, سنا ہے جی. اور تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ہے, وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ دوسرا ایک راستہ ہے, وہ جو بلڈنگز ہیں وہ بالکل آپس میں جڑی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ چھلانگ ماریں, ایک بلڈنگ سے چھلانگ ماریں, پھر دوسری سے ماریں, پھر اخیر تک, اور اخیر تک ہم گئے جی, ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے جی. ریلوے اسٹیشن میں گاڑی آ گئی جی, لاشوں سے بھری ہوئی, زخمیوں سے بھری ہوئی تھی. تو یہ بھی میں نے دیکھا جی. اور فرنٹیئر میں ریڈ شرٹ گورنمنٹ تھی, کانگریس گورنمنٹ تھی. لاسٹ الیکشن ہوا تھا 1946 میں پروونشل اسمبلی کا جی. اس میں ایبسولوٹلی فری فیئر امپارشل الیکشن تھا. وہ کانگریس جو تھے وہ ریڈ شرٹس وہ جیت گئے, انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی جی. اور ڈاکٹر خان اس وقت چیف منسٹر تھے. ڈاکٹر خان صاحب چیف منسٹر تھے جی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی ریڈ شرٹ گورنمنٹ جو تھی ان کے نیچے بھی میں نے کام کیے, نوکری کی جی. ڈاکٹر صاحب کرپشن کے سخت خلاف تھا. ایک دن اور ان کا جو نیچے چیف منسٹر کا گھر تھا, کوئی وہاں پر پولیس یا اور کوئی کچھ بھی نہیں تھا جی, بالکل جیسے انٹر کی. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بڑھیا گئی اور اس نے کہا کہ میرا انتقال جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے. زمین کے انتقال کی. اس نے کہا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو رشوت مانگ رہا ہے. اچھا. اور رشوت مجھ سے مانگ رہا ہے کہ 3 درجن مرغیاں اور 10 درجن جو ہیں انڈے. ڈاکٹر صاحب نے اس بڑھیا کو اپنے گاڑی میں بٹھا کر کے سوابی لے گیا, اور وہاں اس نے جناب اس کی وہ جو پٹواری تھا اس کو گلے سے پکڑ لیا جی. چیف منسٹر خود ساتھ گیا؟ چیف منسٹر خود چلا گیا جی. اچھا, مگر میں یہ راج کا الیکشن ہوا, فری فیئر الیکشن جی. انفارچونیٹلی پہلا جو پروونشل الیکشن ہوا آفٹر انڈیپینڈنس, اس کی حالت یہ تھی ہر ڈپٹی کمشنر شام کو, قیوم خان چیف منسٹر تھا, اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کو ٹیلی فون کرتے تھے, خان میرے کام سے اور جو میری پرفارمنس ہے خوش ہے. It was a rigged election. First election held
after Pakistan was a rigged election. Not only frontier, पंजाब में रिग था. और یہ کس سن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ 50s میں تھا, 50s میں. اچھا, اور وہ جو تھا یہ پنجاب میں آپ اندازہ لگائیں نا جی, ایک ڈپٹی کمشنر ایک ICS آفیسر تھا, مگر الیکشن ایسا کیا اس نے کہ لوگ ووٹ ایک بکسے میں ڈالتے تھے اور نکلتے تھے کسی اور بکسے سے. تو پنجاب میں اسے جرلو کہتے تھے. جرلو پھر گیا. ہاں, جرلو جی ہاں. وہ دن اور آج کا دن جرلو ہی پھرتا ہے ہر جگہ. اچھا, یہ بتائیں خان صاحب کہ ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نام کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا, کوئی محمد علی جناح نہیں ہے, اور مسلم لیگ میں بھی نہیں ہے. کیا پاکستان بن جاتا بغیر جناح کے؟ کبھی نہ بنتا ہے, کبھی نہیں بنتا, کبھی نہیں بن سکتا. یعنی ساری لیڈرشپ برے صغیر کے مسلمانوں کی ایک طرف اور جناح اکیلا ایک طرف. بالکل, اتنا بڑا قد تھا اس کا. میں کہتا ہوں جی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. جناح صاحب کے بغیر پاکستان نہیں بن سکتا تھا جی, نہیں بن سکتا تھا جی. اچھا, یہ ان کی شخصیت تھی جی, ان کی پرسنالٹی تھی جی. میں ان کو ملا جی, دیکھا میں نے دور سے منٹو پارک میں, لاہور, جہاں پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا. ایک کداور آدمی اچکن پہنے ہوئے. یہ 1940 کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 1940, 23 مارچ 1940. 40 کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ اس وقت منٹو پارک میں موجود تھے؟ میں 3rd ایئر اسٹوڈنٹ تھا جی. اچھا, سائیکل لے کر کے میں منٹو پارک پہنچ گیا جی. تو وہ میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا جی, اور میں نے پہلی دفعہ شیر بنگال کو دیکھا. مولوی فضل الحق. یا پاکستان کا ریزولوشن اس نے انٹروڈیوس کیا جی. اور پنجاب کے ممدوٹ بھی تھے, دولتانہ بھی تھا. تو میں نے قائد کو دیکھا گورنر جنرل بننے سے پہلے پشاور میں دیکھا جی. He came to پشاور. اچھا, کننگھم پارک میں ان کے لیے جلسہ تھا. لاکھوں تعداد میں یہ پختون آئے ہوئے تھے جی. گورنمنٹ تھی ان کی ریڈ شرٹس کی, مگر ایک ہوا چل پڑی تھی جی مسلم لیگ کی, پاکستان کی اور مسلم لیگ کی جی. تو میں بھی وہ پختونوں کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھ گیا. قائد تقریر کر رہے تھے اردو میں جی. اچھا, آگے سارے پشتون بیٹھے ہوئے. قائد کی اردو یہ پختونوں کی اردو سے بھی کمزور تھی جی. تو ایک نے مجھے کہا, پختون میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کہتا ہے جو کہتا ہے بالکل ٹھیک کہتا ہے. واہ, جو کہتا ہے بالکل ٹھیک کہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن باتوں میں اتنا خلوص ہے اور تاثیر ایسی ہے کہ لوگ پھر بھی داد دے رہے ہیں. لیڈرشپ کی ٹوٹل کہ یہ آدمی یہ ہمیں ٹھیک راستے پہ لے جا رہا ہے جی, یہ ٹھیک راستے پہ لے جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں نا جی, الیکشن ہو گیا تھا مگر لاکھوں کی تعداد میں ایک ہوا چل پڑی تھی, پاکستان کی ہوا تھی,
مسلم لیگ کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھیں جی. پھر میں نے دیکھا قائد کو، وہ گورنر جنرل بننے کے بعد پشاور پھر آئے. اچھا. گورنمنٹ ہاؤس پشاور میں انہوں نے سول سرونٹس کو ایڈریس کیا جی. 1948 کا بڑا تاریخی دن. 1948 کا جی. 1948 کا میں وہاں موجود تھا جی. جس پر ماشاءاللہ سول سرونٹس نے بالکل کام نہیں کیا. سول سرونٹس نے، میں نے کہا، اس خطاب کو بالکل بھلا دیا. سول سرونٹ سے تو قائد نے کہا ادھر بیٹھا ہوا تھا قیوم خان چیف منسٹر، کہتا ہے یہ آپ سے غلط کام کرائے گا، یہ آپ سے اللیگل کام کرائے گا، غلط بات کبھی نہ مانو، کبھی نہ مانو، کبھی نہ مانو. قائد نے کہا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا. چیف منسٹر جو ہے اس کی بات اگر رائٹ ہے، رانگ ہے، لیگل ہے، لیگل ہے، اگر آپ نے نہیں مانی تو آپ کو یہ تکلیف دے گا. بٹ آئی وانٹ، قائد نے کہا آئی وانٹ یو ٹو میک دس سیکریفائس فار پاکستان جی. اس کے بعد جی میں ایف سی کالج سے میں چلا گیا علی گڑھ جی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ پڑھنے کے لیے. تو قائد وہاں آیا کرتے تھے سال میں 2 دفعہ. اچھا. وہاں بھی ان سے پھر ملاقات ہوئی جی. اسٹوڈنٹ سے ملنے آیا تھا. تمام ہندوستان کے تمام طول و عرض سے اسٹوڈنٹ آتے، بامبے، یہ مدراس ہے، بنگالی اور یہ پختون اور یہ سب تھے جی، پنجاب والے. تو قائد نے کہا ہمیں، ان کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے جی. قائد نے کہا میں نے بہت کوشش کی کہ ہندو مسلمان اتحاد قائم رہے، مگر اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انگریز کے جانے کے بعد اب مجھے اس بات کا احساس پیدا ہو گیا ہے، خوف پیدا ہو گیا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے انگریزوں کے جانے کے بعد. قائد نے کہا اب وقت آ گیا ہے جدائی کا جی. There is no other alternative. There is no other alternative. میرا جو میسج ہے یہ آپ لوگ spread it throughout the length and breadth of India جی. اچھا، آپ نے چونکہ قائد کو ایک شعور کی عمر میں دیکھا ہے، کیرزما کیا تھا قائد کا؟ کیا کیرزما کیا تھا قائد کی پرسنالٹی؟ وہ بہت کیرزما تھا اس میں جی، کیرزما تھا جی، اس میں کشش تھی، وہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتا تھا. اچھا، مطلب میں نے نہیں دیکھا، میری جنریشن نے نہیں دیکھا، مجھ سے بڑی جنریشن نے بھی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا. ذرا نقشہ کھینچے نا کہ قائد کی پرسنالٹی کیا لگتی تھی. اب اگر یہاں قائد داخل ہو کمرے میں تو کیا پرسنالٹی ہو؟ یہ دیکھیں نا جی، وہ یہ دیکھیں نا، اس کو بنگالی نہیں آتی تھی، اس کو پشتو نہیں آتی تھی، مگر اس کے باوجود کننگھم پارک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مل گئے تھے، ڈھاکہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے جی ان کا استقبال کرنے کے لیے جی. ایک تو لوگوں کو یقین ہو گیا تھا، یہ بڑی بات ہے جی، کہ جو راستہ یہ ہمیں دکھا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک راستہ ہے جی، یہ بالکل ٹھیک راستہ ہے.
علیحدہ ملک ہونا چاہیے جی. while the British are still here جی. اس کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد یہ ہندو مسلم مائنورٹی پروونسز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے جی. اچھا یہ پروفیٹک سینگ جی, پروفیٹک سینگ جو آج کل ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے جی. خان صاحب یہ بات ایک جو منسوب کی جاتی ہے قائد سے کہ قائد نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, یہ بات کہی تھی قائد یہ نے؟ بالکل صحیح ہے جی. میں کمشنر کراچی تھا تو راجہ صاحب محمود آباد بہت کلوز تھے, بہت قریبی بہت کلوز تھے جی. تو وہ آئے اور کراچی میں وہ کربلا جا رہا تھا اور وہ ہی بروک ہز جرنی ٹو کال آن مسٹر جناح جی. تو کہتا ہے کہ میں جناح صاحب کو ملنے کے لیے گیا تو کہتا ہے اٹھتے ہی انہوں نے مجھے کہا, وہ راجہ صاحب کو کہتے تھے امیر, امیر you have no idea what is happening here. I am surrounded by traitors. I am surrounded by traitors جی. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کھوٹے سکے, وہ یہ قائد نے خود, یعنی آپ کو راجہ صاحب محمود آباد نے آپ کو یہ بات بتائی؟ مجھے بات بتائی جی. سو فرنٹیئر میں ریڈ شرٹ گورنمنٹ, پنجاب میں ممدوٹ اور دولتانہ کے جھگڑے, یونینسٹ کے جھگڑے, سندھ میں بھی جھگڑے. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے ذرا میں یہ تھوڑا پارٹیشن پری پارٹیشن فیز ختم کر کے پھر ہم ذرا آج کے حالات پر آئیں گے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمبولینس خراب ہو گئی, خراب دراصل کر دی گئی تھی قائد کی ایمبولینس. کیا ہو رہا تھا؟ قائد کو جب فوری طور پہ شفٹ کرنا تھا ہاسپٹل تو جو ایمبولینس خراب ہو گئی تھی. دیٹس کریکٹ جی, یہ ٹھیک ہے, دیٹس ایبسولوٹلی کریکٹ جی. خراب کر دی گئی تھی بالکل. وہ جو تھا یعنی کوئی ملنے گیا ہی نہیں تھا. کوئی کہتے ہیں کہ قائد نے خود کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ریسیپشن جی, مگر وہ تو گاڑی راستے میں بریک ڈاؤن ہو گیا سخت گرمی میں جی, اور ان کو گاڑی سے اٹھا کر کے لٹھا دیا اور پھر ایمبولینس آ گیا, اس میں لے گئے. تو خان صاحب جس وقت محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہوا, اس انتقال کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں کہ دراصل وہ طبعی موت نہیں تھی بلکہ ان کو ٹارچر شاید کیا گیا یا وہ کسی پین سے ناٹ پروو جی. میں مس جناح کو ملا ہوں کراچی میں الیکشن سے پہلے, ایوب خان کے صدارتی انتخاب سے, پریزیڈینشیل الیکشن سے پہلے جی. ان کو ایشورنس میں نے دی, میں نے کہا کہ آپ اس وقت کراچی کے میں کمشنر تھے جب یہ الیکشن ہوا. میں نے کہا بالکل فری الیکشن ہوگا, امپارشل الیکشن ہوگا, آپ فکر نہ کریں. شی ون کراچی. اچھا کراچی جیتا محترمہ نے؟ محترمہ نے جیتا جی, مگر 80,000 ووٹر تھے, 40,000 ویسٹ پاکستان, 40,000 ایسٹ پاکستان. ان کو مینیپولیٹ کرنا جو تھا وہ مشکل کام نہیں تھا. ایک بریک یہیں پہ ایک بریک لیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ بہت ریئر ایکسپیرینس ہے روہداد خان صاحب سے بات کرنے کا. یہ باتیں آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ آئی وٹنس ہے پاکستان کی تاریخ کے اور پاکستان کے بننے کے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مجھے ذرا لاؤڈ بولنا پڑ رہا ہے چونکہ خان صاحب ظاہری بات ہے عمر کا تقاضا ہے,
سماعت کا مسئلہ ہے. تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. تبدیلی کے یوم آزادی کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر سول سرونٹ رہ چکے ہیں. 98 سال ان کی عمر ہے ماشاءاللہ. پاکستان کے بننے کا سفر، پاکستان کی ترقی کا سفر، پاکستان کا عروج و زوال، وہ سب انہوں نے عین شاہد کے طور پر دیکھا ہے. روہت خان صاحب، خان صاحب بریک سے پہلے محتمہ اور ایوب خان کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ کراچی کا الیکشن، آپ کمشنر کراچی تھے اور کراچی کا الیکشن انہوں نے جیتا، تو 80,000 ٹوٹل ووٹرز تھے، 40,000 ایسٹ پاکستان، 40,000 ویسٹ پاکستان. تو اس کا مطلب ہے ایوب خان نے دھاندلی تو کی نا جی، ایوب خان نے دھاندلی تو کی. وہ بالکل دھاندلی تھی جی. اور وہ یہ یعنی اگر ون مین ون ووٹ ہوتا، ون مین ون ووٹ ہوتا، مس جنا وڈ ہیو ون ہینڈز ڈاؤن. She would have won hands down جی. مطلب 40,000 وہ تمام بیوروکریسی اس کے کنٹرول میں تھی. اور 63 میں الیکشن ہوا. تو یہ 1948 میں جو قائد نے سول سرونٹس کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ سے غلط کام لیں گے، تو یہ 20 سال بھی بھول گئے. 20 سال میں بھول گئے یہ سول سرونٹ. بھول گئے قائد کی تمام باتیں جو تھیں بھول گئے جی. اچھا، قائد کے بارے میں قائد کے مخالفین یہ کہا کرتے تھے کہ جناح از انکرپٹیبل، یعنی جناح ایسا شخص ہے کہ جس کو کرپشن کی لت لگ ہی نہیں سکتی ہے، جو کرپشن کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ بات کئی مخالفین نے. بالکل ٹھیک ہے. نہ ہندو اس کو کرپٹ کر سکتا تھا، نہ انگریز اس کو کرپٹ کر سکتا تھا جی. انکرپٹیبل جی، انکرپٹیبل جی. آنیسٹ ٹو اے فالٹ، آنیسٹ ٹو اے فالٹ جی. تو یہ کرپشن کہاں سے آئی پھر؟ میرا اپنا خیال ہے کہ گرداور اور پٹواری کے لیول کی جو کرپشن ہے، یہ تو انگریزوں کے وقت میں بھی تھی. اچھا، انتقال تصدیق نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ جی. بٹ ایٹ دی سمٹ آف پاور کرپشن جو تھی، میں بتاتا ہوں آپ کو جی. لیاقت علی خان ڈائیڈ اے پاپر. نواب تھا، ان کی زمینیں تھیں، ریاست کرنال، بڑی ڈائیڈ اے پاپر. بیگم لیاقت نے، میں کمشنر کراچی تھا، رانا لیاقت علی. ہاں رانا، مجھے کہنے لگے ہمارا مکان نہیں ہے. اچھا، مکان نہیں ہے، کہاں رہیں گے ہم؟ کوئی کلیم نہیں لیا انہوں نے. اس کے ایک لڑکا کینسر کا پیشنٹ تھا، وفات ہو گیا. لیاقت علی خان کا؟ لیاقت علی خان کا. اچھا، فنڈز نہیں تھے. جو کراچی میں ویل ٹو ڈو لوگ تھے، ان سے چندہ بندہ لے کر کے یہ حالت تھی جی، یہ حالت تھی. لیاقت علی خان انکرپٹیبل تھا جی. اور وہ سہروردی پرائم منسٹر بن گیا تھا نا جی، انکرپٹیبل جی. اچھا، سہروردی انکرپٹیبل جی. اچھا، خواجہ ناظم الدین انکرپٹیبل، ناظم الدین جی. اور غلام محمد کے متعلق میں نہیں جانتا جی. اچھا، سکندر مرزا، مگر اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. غلام محمد، میں بتاؤں گا آپ کو جی.
फिरोज खान नून इनकरप्टेबल, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर किसी को शक नहीं था। फ्रंटियर में कयूम खान इनकरप्टेबल, सरदार अब्दुल रशीद इनकरप्टेबल थी। ये लानत बाद में आई है। सरदार अब्दुल रब नश्तर, सरदार अब्दुल रशीद अब्दुल रब नश्तर इनकरप्टेबल जी। मैंने कभी ये करप्शन की बातें कभी वहाँ पर हुई नहीं है इस वक्त। सिकंदर मिर्जा, ये सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा बहुत बुरी हालत में, इतनी उसकी बुरी हालत थी कि जब वो चला गया ना जी, लंदन चला गया जी, तो उसने एक रेस्टोरेंट में नौकरी की जी। अच्छा, हाँ, गवर्नर जनरल पाकिस्तान में, गवर्नर जनरल पाकिस्तान का एक रेस्टोरेंट में नौकरी की उसने। और अयूब खान डिक्टेटर था। हर महीने एक लिफाफे में उनको 5,000 स्टर्लिंग पाउंड देते थे, एम्बेसी वाले ले जाते थे जी। सिकंदर मिर्जा को अयूब खान वजीफे के तौर पे कुछ पैसे अयूब खान देता? पे करता था जी। बिल्कुल ठीक बात है। वो गरीब आदमी था जी। याहिया खान, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल गरीब। भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, करप्शन, भुट्टो साहब ने करप्शन, बाकी बुराइयां तो अपनी जगह पे इश्यूज होंगे, हाँ, लेकिन भुट्टो साहब की करप्शन का तो कोई स्कैंडल नहीं है इस तरह से, या था? क्वेश्चन मार्क, अच्छा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और जियाउल हक, देखें ना जी, लोग पूछते हैं कि मैं तो बड़ा क्लोजली मैंने उनके साथ सर्व किया जी, देखा है मैंने उसको। जियाउल हक को? जियाउल हक जी। को बहुत क्लोजली देखा है। 8 साल, अच्छा, 8 साल उनके साथ काम किया। 8 साल मैंने उसके साथ काम किया जी। आई डोंट थिंक ही वाज करप्ट, नॉट करप्ट। वो उस पोस्ट से फायदा उठाना, वो और बात है, मगर करप्शन नहीं थी। अमीर मोहम्मद खान, नवाब साहब, जी, माय गॉड, किसका नाम लिया आपने? वो तो नवाब ऑफ कालाबाग, नवाब कालाबाग, इनकरप्टेबल ही है, इनकरप्टेबल, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, I think Punjab has not produced, Pakistan has not produced such a good administrator again, you see. तो शहबाज शरीफ नहीं अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है? क्या मैं शहबाज शरीफ को जानता नहीं जी। जी, मैं पंजाब में मैंने मुलाजिमत नहीं की है, जी, और वो जो है, मगर वो जो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। अच्छा, फिर ये करप्शन जियाउल हक साहब तक तो हम आ गए ना। आपने कहा कि सारे इनकरप्टेबल थे तकरीबन, लेकिन इनके दोस्तों ने या इनके बच्चों ने करप्शन की इनके नाम पे? बाजों के, बाजों कुछ के, लोग। बाजों के। लेकिन मैं आपको और बताना चाहता हूँ जी, मैं कहता हूँ आपको कि करप्शन शुरू हुआ है जब मार्शल लॉ लगा, पहला मार्शल लॉ अयूब लगा, खान। अयूब खान का जी, 58 अक्टूबर 1958 में जी। मार्शल लॉ इज लाइक जंगल लॉ, कोई लॉ नहीं है। कोई लॉ नहीं है जी, और कोई न पूछ सकता है न कोई। मेरा ख्याल है अयूब खुद नहीं था,
Ayub was not corrupt. He was acquisitive जी. उसका बैकग्राउंड हम्बल था और अपनी आज़ाद इजाफा करने चाहता था जी. मैं करप्ट नहीं था, ये बिल्कुल करप्ट नहीं था. आई सेड विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जी, ये करप्ट नहीं था. अच्छा, आपने अयूब खान के साथ काम किया? बहुत करीब से. आप फेडरल सेक्रेटरी थे, वो आपका मिनिस्टर था? मेरा मिनिस्टर था जी. तो ये जो मातरमा के इलेक्शन में धांधली की, अयूब खान ने जो धांधली की सदारती इलेक्शन में, उसमें अयूब खान को कभी बाद में पछतावा हुआ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं जी, जस्टिफाई करते थे. अच्छा, जस्टिफाई करता था. इसने कहा कि ये अवामुन्नास जो है वो कैसे प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ में. अवामुन्नास तो हमारी अनएजुकेटेड है, कंजर्वेटिव है, ये है वो है, इसी पता नहीं किसको लगाएंगे वोट. नहीं, आप उनके नुमाइंदे 40,000 इन वेस्ट पाकिस्तान, 40,000 इन ईस्ट पाकिस्तान जी. अच्छा, जुडिशरी हमारी जो है, जुडिशरी में कहाँ आपको डाउनफॉल नजर आया? ओ हो, बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल उठाया जी. लियाकत अली खान की असैसिनेशन के बाद, लियाकत अली खान के असैसिनेशन के बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गया ना जी. गुलाम मोहम्मद ने पहला वार किया ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट के ऊपर ही. उनकी गवर्नमेंट ने बजट वगैरह सबका पास करवाया था जी. कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी उस बजट में पास कराने में. सडनली इसके पास पावर भी नहीं था, गुलाम मोहम्मद के पास. बगैर किसी पावर के इसने उस वार किया और उसको सैक कर दिया. और वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो अपील में गए कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट. सिंध हाई कोर्ट एक्सेप्टेड हिज अपील. अच्छा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल जी. सही, हुकूमत बहाल हो गई जी. मगर उसको गवर्नर जनरल को चीफ जस्टिस मुनीर उसने एश्योरेंस दी कि आप अपील करें फेडरल कोर्ट में. उस वक्त उसको फेडरल कोर्ट कहते थे. यानी सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करें. तो उसने अपील की. उसने कहा आई विल टेक केयर ऑफ इट जी. उसने रिवर्स कर दिया सिंध हाई कोर्ट के फैसले को. ये पहला अदालती वार हुआ. मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ही अनजस्ट, अनफेयर और गलत फैसला था. यहाँ एक ब्रेक लेते हैं आपकी इजाज़त से, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. मार्शल लॉ की बात भी हो गई, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हो गई, ब्यूरोक्रेसी की बात हो गई. अब बात हो रही है जुडिशरी की, कि जुडिशरी में जो करप्शन या मैल प्रैक्टिसेस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ. एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खुश आमदेद. मेरे साथ मौजूद हैं रोहिदाद खान साहब, यौम आज़ादी के खुसूसी प्रोग्राम पे पाकिस्तान के क़याम के बाद के मसाइल और पाकिस्तान की 74 साल तारीख के यानी शायद. रोहिदाद खान साहब, जो पहला, इसकी बात मैं सुपीरियर जुडिशरी की बात ख़त्म कर दूं. जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो आपने बताया कि जो जुडिशरी में पहली गड़बड़ हुई वो जस्टिस मुनीर ने की लियाकत की असैसिनेशन के बाद जी. अच्छा, अब इसने क्या किया, दूसरा जो वार किया गुलाम मोहम्मद ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर. कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, कायद ने बनाई थी, उसके ऊपर वार किया उसने. नो पावर, अगेन नो पावर.
وہ پھر سندھ ہائی کورٹ چلے گئے جی، اور وہ سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کے آرڈر کو ریورس کر دیا جی کہ نل اینڈ وائڈ جی. اس قسم کی جوڈیشری تھی جی، اور اس کو ایشورنس دی گورنر جنرل کو کہ آپ اپیل کریں فیڈرل کورٹ کو، فیڈرل کورٹ کو اپیل کر دیں. اپیل ایکسیپٹڈ، فیڈرل کورٹ ایکسیپٹڈ ہز اپیل، ریورس دی آرڈر آف دی سندھ ہائی کورٹ جی، آف دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سندھ ہائی کورٹ جی. ختم ہو گئی بات جی. اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے. تیسری بات جو کریڈٹ جاتا ہے جسٹس منیر کو فار ویلیڈیٹنگ دا فرسٹ مارشل لا ان پاکستان جی. لا آف نیسیسٹی، لا آف نیسیسٹی ادھر ادھر لمبا چوڑا بنا دیا اس کے لیے جسٹیفیکیشن دی. ہی واز دا فرسٹ ٹو ویلیڈیٹ پوزیشن آف مارشل لا جی. جسٹس منیر کو کبھی بعد میں کوئی شرمندگی، ندامت ہوئی؟ اس نے کہا کہ اگر میرا خیال تھا کہ یہ تو فوجی نہیں مانیں گے، سول وار شروع ہو جائے گی، اس لیے جو بھی جنرل ایوب نے کیا ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دو جی. اچھا، اس کے بعد پھر اس کے بعد دروازہ کھل گیا، ہاں دروازہ کھل گیا. صحیح. جو بھی آرمی چیف ہوتا تھا وہ ایٹ دا بیک آف ہز ہیڈ واز دس کہ ایک نہ ایک دن میں پریزیڈنٹ بنوں گا اور ہیڈ آف گورنمنٹ بنوں گا اور ہیڈ آف اسٹیٹ بنوں گا. اچھا یہ بتائیں خان صاحب کہ 70 کے الیکشن میں جب ایسٹ پاکستان کی گورنمنٹ بن سکتی تھی، یعنی مجیب کی، تو وہ گورنمنٹ کیوں نہیں بننے دی بھٹو صاحب نے اور یحییٰ خان نے؟ یحییٰ خان نے اور بھٹو صاحب نے ان کی میجورٹی کو، عوامی لیگ کی میجورٹی کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اس کو تسلیم کیا ہے یحییٰ خان نے. اینڈ آپ کو یاد ہوگا کہ یحییٰ خان نے پبلکلی کہا کہ شیخ مجیب الرحمان از دی پروویژنل پرائم منسٹر آف انڈیوائڈیڈ پاکستان. ہی میڈ دیٹ اناؤنسمنٹ جی. پھر اس کو ٹرانسفر آف پاور کیوں نہیں کی؟ بات یہ تھی نا جی، بات یہ تھی کہ میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا جی. لوگ پوچھتے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کے، ہو از ریسپانسبل فار دی بریک اپ آف پاکستان جی. مائی آنسر از ویری سمپل جی، 3 people. جنرل یحییٰ بیکاز ہی واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ، بالکل ٹھیک. ملک کی حفاظت اس کا کام تھا جی. ذوالفقار علی بھٹو وہ شیخ مجیب پرائم منسٹر ہو بنتا اور بھٹو صاحب لیڈر آف اپوزیشن بنتا. ہی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو پلے دیٹ رول جی، لیڈر آف اپوزیشن جی. اچھا شیخ صاحب جو پہلے 6 پوائنٹ کہتا تھا، شیخ مجیب، شیخ صاحب پہلے 6 پوائنٹ کہتا تھا، الیکشن کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک اور چمک آ گئی جی. He didn't talk about 6 points then جی. He wanted virtual independence جی، virtual independence جی، virtual independence جی. صحیح. اچھا ابھی ذرا 80s کے بعد ہم چلتے ہیں. یہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کا دور گزرا ہے، 2 ادوار تھے ان کے جی. بینظیر بھٹو صاحبہ کے 2 ادوار گزرے، نواز شریف صاحب کے 3 ادوار گزرے، بیچ میں پرویز مشرف کا دور آیا. یہ جو 20 سال تھے ان کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟
میں کہتا ہوں نا جی یہ جو 20 سال تھے ضائع ہو گئے ہے پاکستان کی. کہ کون سی انسٹیٹیوشن ہے جو کہ قائم رہ گئی ہے, اور جو آئی ڈونٹ تھنک, میرے خیال میں یہ نہ ول تھا اور نہ ٹیلنٹ تھا جی. نواز شریف اور وہ وقت گزارتے تھے جی, مگر انہوں نے دیکھا اقتدار کو کہ اقتدار میں کچھ کمی ہے, تو انہوں نے اپنا آدمی لگانا شروع کیا. آرمی چیف نواز شریف کی بہت بڑی وہ ہے. اچھا, اور بے نظیر میں اس کو ملا کراچی میں, تو مجھے اس کا کزن تھا, وہ انٹرمیڈیری تھا, تو وہ آیا تو اس نے کہا کہ بی بی کہتی ہے کہ ایسے انٹرمیڈیری ایسا آئے گا یا کہ وہ گاڑی واڑی لگا کر کے آئے گا. میں نے کہا میں تو ویسے ہی آؤں گا, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر کوئی کیا کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. میں نے اس کو کہا, یہ آصف زرداری بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے کہتی ہے بی بی, مجھے کہتی ہے خان صاحب میں نہ سول بیوروکریسی کو جانتی ہوں, نہ میں جرنیلوں کو جانتی ہوں, نہ میں ایڈمنسٹریشن کو جانتی ہوں. میں نے کہا بی بی آپ فکر نہ کریں, غلام اسحاق خان وہ جو کچھ بھی آپ کو کہے, with your eyes closed, follow him. You will never regret it. You will never regret it. He will be your friend, your philosopher, and your companion. وہ مجھے خواب و خیال میں میری یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کرپشن کرے گی, زرداری بھی کرے گا اور یہ بھی کرے گی. بخدا مجھے بالکل یہ یقین نہیں آتا تھا جی. آخری سوال خان صاحب, ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. عمران خان صاحب پر ذرا آ جائیں. جی عمران خان صاحب پہ جی, یہ آپ کی تصویریں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ, آپ کنٹینر پہ بھی خان صاحب کے ساتھ, آپ ان کی سٹرگل میں بھی شامل رہے ساتھ. یہی عمران خان 3 سال میں جو ہمیں نظر آئے, یہی عمران خان تھے جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ایسے عمران خان ہوں گے؟ نہیں, یہ بہت مختلف عمران خان ہے. بڑی زیادتی ہے. یہ جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں, ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ 3 سال میں کچھ نہیں کیا جی. اس نے ایک اسٹرکچر کو چینج کر دیا ہے جی, اسٹرکچر کو چینج کر دیا ہے جی. کبھی میں نے تو کبھی کسی پرائم منسٹر سے, کبھی کسی پریزیڈنٹ سے یہ نہیں سنا کہ گرینری ہونی چاہیے. میں نے کبھی کسی پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے یہ نہیں سنا کہ پاورٹی ایلیویشن ہونا چاہیے جی. یہ عمران خان کر رہا ہے جی. بٹ ہی نیڈس ٹائم جی, وقت چاہیے اس کو. آپ سمجھتے ہیں, مطمئن ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی. اچھا, ہوپ فل ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی ہوپ فل جی. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ 100 سال کی عمر کراس کریں
دوبارہ ایک کسی اور نشست میں پھر عمران خان صاحب کے بھی ٹائم گزر جائے گا کچھ اور، پھر آپ کو زحمت دیں گے، آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ، روہیدات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.